नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर वक़ाल सुब्हानहु व तआला क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ क़ुलना लका इन्न रब्बका अहात बिन्नास व मा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतल लिन्नासि वश्शजरतल मलऊनत फ़िल क़ुरआन व नुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़याना कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी माएँ, बहनें, अज़ीज़ बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिही ताला आज हम इसरा वल मिराज के इन्वान पर गुफ्तगू करेंगे और सारी तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल की हैं। इस रब्बे कायनात के कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है, जो मालिक कायनात है, शहंशाह कायनात है, वो रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम एंड दरूद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, अहले बैत और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और खुसूसी फ़ज़ल हो उन ईमान वालों पर जिन लोगों ने अल्लाह के प्यारे रसूल की अताअत की आज तक और जो क़यामत तक करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें भी उन प्यारों में शामिल फरमाए जो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी प्यारी कलाम में सूरा बनी इसराइल, ये मक्किया सूरा है, इसकी पहली आयत में रब्बे कायनात ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो ज़ात हर नुक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्सा में अपने महबूब मुकर्रम और मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से इस मस्जिद अक़सा तक ले गई। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस आया मुबारका के जो मुतल्लक़ात हैं, इसकी जो तशरीह है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी करेंगे। लेकिन आज का ये चूँकि पहली किस्त है इस सीरीज़ की, इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि पहले तो ये है कि ये वाक़या जो है इसकी क्या अहमियत है दीन में, और माह रजब जो है इसकी अहमियत, ये रजब का महीना है, इस महीने में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीम मौजज़ा रूनुमा हुआ 27वीं रजब को। और इसमें अगरचे कुछ इख्तलाफ हैं कुछ बुज़ुर्गों के, लेकिन अक्सरियत की यही राय है कि ये 27th ऑफ नाइट को जो है ये इसरा वल मिराज का जो वाक़या वो पेश आया है, यानी मौजज़ा। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अज़ीम मौजज़ा, कुरान मजीद के बाद ये अज़ीम मौजज़ा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसालत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मकाम अब्दियत की वज़ाहत करता है
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب الہی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ واقعہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں اور میرے لیے اور آپ سب کے لیے کیا سبق ہے وہ بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کو بہت سے صحابہ نے اس کو نریٹ کیا ہے، روایت کیا ہے۔ کچھ بزرگوں نے یہ لکھا ہے، محدثین نے، علامہ زرقانی نے فرمایا کہ یہ 45 اصحاب رسول سے روایات ملتی ہیں، اور ساری حدیث کی کتب میں یہ درج ہیں یہ واقعہ، اور بطور خاص صحیحین میں بخاری اور مسلم میں یہ تفصیل سے واقعہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً جو ہے 52 اصحاب رسول کے اقوال واقعہ معراج کے ساتھ کے حوالے سے ملتے ہیں۔ کچھ بزرگوں نے یہ لکھا کہ 36 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ روایت کیا ہے، کچھ نے یہ کہا ہے کہ 28۔ الغرض بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ اتنا عظیم واقعہ، عظیم معجزہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام رفعت، مقام عظمت، مقام قرب، مقام رسالت بیان کرتا ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا اور کیوں آیا۔ جیسا کہ ہم کتب حدیث میں اور کتب سیر میں اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بزرگوں نے بڑی تفصیل سے اس عنوان پر جو ہے کلام کیا ہے۔ سارے انبیاء کے معجزات ہوئے، اس طرح کی سارے انبیاء کی اپنے احوال کے تحت اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی شان، جس طرح چاہے انبیاء کو بھی معراج کیا گیا۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے بھی ان کو بھی معراج کروائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں، ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے تمام بادشاہت ہیں، یعنی عجائبات خلق دکھائیں، اور وہ اس لیے تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدات کا جو ذکر یہاں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسٹرینگتھ اور ان کے مشن کو، ان کی جو تیقن ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، حالانکہ انبیاء اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، اور اللہ کے فضل اور رحمتوں کی بارشیں اور معصوم ہیں، اور اللہ کے مقرب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو مختلف حوالات سے کو تقویت یعنی سپورٹ کی ہے، ان کے تیقن میں، ان کی ثابت قدمی میں رہنمائی فرمائی ہے، برکتیں فرمائی ہیں، اللہ کا خصوصی فضل۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج وہ اپنے احوال سے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح شان، اپنی شان کے لائق اللہ نے اپنے پیارے
پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کرائی، الغرض سارے انبیاء کی جو معراج ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ جو معراج عطا ہوئی، یہ تاریخ کائنات میں اس طرح کا مقام، اس طرح کی معراج، اس طرح کا عروج کسی نے اس کائنات نے پہلے نہیں آبزرو کیا تھا، دیکھا تھا، جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی مختلف توجیہات ہیں جس کا ہم آج ذکر کریں گے، یعنی ریزنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں عطا فرمایا ہے، اور یہ معجزہ یہ کیوں اس طرح عطا فرمایا ہے۔ معجزہ کا جو لٹرل میننگ ہے کہ وہ چیز جو انسان کی عقل اور شعور کو عاجز کر دے، یعنی وہ سمجھنے سے قاصر ہو۔ تو جن حالات میں یہ اسراء والمعراج کا واقعہ ہوا، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کا حسد کی مخالفت عروج پر تھی، بلکہ جس دن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام صفا کی پہاڑی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت کا جب اعلان کیا، اسی وقت سے لوگوں نے مخالفت اور عناد دشمنی کرنی شروع کر دی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور میری اور آپ کی اماں ام المومنین اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اور صدمہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں یہ سوچ کر کہ مکے والے لوگ جو ہیں یہ نہیں اگر میری بات کو سنتے، میری دعوت کو قبول کرتے تو میں طائف میں چلا جاتا ہوں۔ تو سامعین محترم، حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، وہاں بھی لوگوں نے مایوس کیا، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پذیرائی نہیں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید زخمی کرنے کی بھی کوشش کی، اور نوجوانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگایا اور پتھر جو ہے پھینکوائے گئے۔ الغرض یہ جو مشکلات ہیں، جو مصائب، جو اللہ کے پیارے نبیوں جن کو ہم مصائب کہتے ہیں، یہ ان کے درجات، ان کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم کو مختلف جو ہے ابتلاات میں سے گزارا ہے، اپنے پیارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکلات سے نکالا ہے، مصائب سے یعنی کہ سے گزارا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مصیبت سے یعنی بیماری سے گزارا ہے۔ الغرض جتنے اللہ کے پیارے انبیاء مرسلین ہیں، ان کو یہ پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بنی آدم کے لیے یہ مشعل راہ ہیں۔ بنی آدم جو ہے اللہ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذریت ہے، ان کو تسکین ملے، وہ ان سے کمفرٹ لیں، ایگزامپل لے کر صبر کریں اور ہمت رکھیں، اور اپنے ایمان پر جو ہے وہ اس کو تبدیل نہ ہونے دیں۔ تو اس کی مختلف توجیہات ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے سبق ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے، یہ تقریباً 101 سال سے زیادہ عرصہ پہلے تھا، ہجرت مدینہ سے پہلے مکی دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے۔ اور اس کی جو ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں گزرے ہیں، ان کو
اس طرح کے معجزات ان کو بھی معراج کرائے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بزرگوں نے اس کی تفصیلات میں یہ فرمایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تیقن ہے، جو سرٹنٹی ہے، جو یقین ہے، اس کو مزید اسٹرانگ کیا گیا جائے، اس لیے مشاہدات، مکاشفات سے نوازا کیا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت الہی نصیب ہوئی۔ اللہ نے اپنی پاری شان کے لائق، اپنے پیارے حبیب کی شان کے لائق وہ عطا فرمائی۔ تو اس طرح یہ واقعہ جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات سے جو نوازا گیا ہے، اس کی وجہ بزرگوں نے فرمایا کہ تیقن، حق الیقین، تاکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ غائب کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن نبی وہ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبیوں کو اللہ نے غائب کا علم عطا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہم نہیں جانتے، جو علم غیب اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور بندہ آدم جو انسان ہے اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو انبیاء کو جو غائب کا علم عطا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا تیقن، ان کا یقین، ان کو مشاہدات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ خود اتنے سٹرونگ ہو کر لوگوں کو دعوت دیں، تاکہ کوئی بھی چیز ان کو اپنے مشن میں خلل نہیں ڈال سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اکیلا ابراہیم علیہ السلام نے کتنا تشدد برداشت کیا، کتنی تکالیف برداشت کی، آگ میں پھینکے گئے لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ ان کا یہ تیقن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نوازا گیا تھا۔ اب کوئی دنیا کی کوئی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان، آپ علیہ السلام کا جو مشن تھا توحید باری تعالیٰ کی اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اور اللہ کی وحدت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا، یہ ان کا مشن تھا۔ کوئی چیز اس کو سٹپ نہیں کر سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان مشاہدات سے گزارا تھا۔ وہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم کو دکھائی تھیں، وہ حقائق سے پردہ اٹھایا تھا، ان اسرار سے پردہ اٹھایا تھا، اس علم غیب سے پردہ اٹھایا ہوا تھا، جس کے بنا پر اللہ نے فرمایا میرا پیارا ابراہیم یہ کبھی بھی اس کے مشن میں، اس کی سوچ میں، ایمان میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو انسان کا جو یقین ہے اس پر ہم آتے ہیں، یہ بھی 3 لیولز کا ہوتے ہیں۔ انسان کا جو یقین ہے اس کے بھی 3 سورسز ہوتے ہیں، اور ان 3 سورسز پر ہم کلام کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام جو بنی اسرائیل، جن کی ذریت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ذریت ہے وہ بنی اسماعیل کے نام سے، اسرائیلائٹس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، میں تجھے کائنات میں انسانیت کا، بنی آدم کا رہنما امام بناؤں گا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پیارے ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش پر پورے اترے اور پورے جو بھی اللہ نے حکم دیا اس پر پورا فلفل کیا، اللہ فرمایا کہ
ہم نے کئی باتوں سے میں اپنے پیارے ابراہیم کو آزمایا تو انہوں نے پوری کر دیں. فَأَتَمَّهُنْ، ہمارے جو جتنے بھی کلمات تھے، جتنے بھی تھے، آزمایا تھا جن چیزوں جن باتوں پر، فرمایا کہ وہ پورے اترے. تو پھر اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے ابراہیم امامہ، میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا. سامعین محترم، یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ اللہ کے پیارے ابراہیم کی امامت وہ صرف مکہ المکرمہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یا صرف ایک ریجن کے لیے نہیں تھا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم کو امام بناؤں گا للناس، نہ للمؤمنین اور نہ للاسرائیل، نو، للناس، ایوری بڈی، دا ہول ورلڈ، اور لمٹ بھی نہیں ہے اس کی کوئی. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا، لیکن فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، تیری ذریت میں جو بدبخت ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، ان کو یہ اعزاز نہیں دیا جائے گا. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے بطور خاص بنی اسرائیل میں سارے انبیاء آتے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے پیارے ابراہیم کی جو ذریت ہے ان کو یہ اعزاز دیا جائے، بنی اسرائیل کو. تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بہت زیادتیاں کی ہیں. بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بھول گئے، اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا تھا، جو وعدے وہ بھول گئے، نافرمانیاں کی، جس کے نتیجے میں ان کو پھر ان کو وہ ذلیل ہوئے. اور بیبیلون کا جو بادشاہ، جو کنگ تھا، اس کے ہاتھوں میں بنی اسرائیل ذلیل ہوئے، اور ان کا نقصان ہوا. اور پھر ان کو جب وار پریزنر وہ لے کر بیبیلون میں لے کر گیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا، اور حضرت عزیر علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی، جس کی بنا پر پھر رومن اور پرشین نے ان کو جو ذلیل کیا. تو بنی اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی تھیں، جو وعدے انہوں نے پورے نہیں کیے تھے، ان کی بنا پر اب چونکہ اللہ نے فرمایا یہ ظلم کریں گے، ان کو میں میرے پیارے ابراہیم یہ آنر نہیں دوں گا، یہ عزت نہیں دوں گا. اب بنی اسرائیل جو بیت المقدس کے مسجد الاقصی اس کی جو کسٹڈی تھی، اس کی جو وہ متولی تھے، اب ان سے وہ چھین لی جائے گی. اور واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی ایک وضاحت، ایک وجہ یہ ہے کہ اب بنی اسرائیل کے پاس جو عظمت تھی، جو ان کے کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا تھا، یعنی مسجد، یعنی بیت المقدس کی جو حفاظت ان کے ذمہ تھی، یہ ایک آنر تھی. اب ان سے وہ اس کی امامت اس سے وہ چھینی جا رہی تھی. اب اللہ کے پیارے حبیب حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نوازا جانا تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی قبلتین، دونوں قبلے کے، حرم مسجد بیت اللہ شریف اینڈ بیت المقدس. تو ایک جو بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کی وجہ سے اس واقعے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہیں اور انبیاء کی امامت کراتے ہیں، یہ اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا تو میں سرسری طور پر بتاتا چلوں کہ اس میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی تو وہاں امامت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سارے انبیاء، اے بنی آدم جان لو
اے بنی اسرائیل جان لو آج کے بعد تمہارے لیے کوئی چانس باقی نہیں رہے گا کہ تمہاری ذریت میں سے بنی اسرائیل میں سے کوئی اس بیت المقدس کی حفاظت کرے گا یا اس کا جو ہے وہ اس کو آنر ملے گی. نو، اب وہ امامت ہم نے لے لینی ہے آپ سے. اب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، اب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور نبوت کا جو ہے یہ دائرہ ہے وہ بنی اسرائیل اینڈ بنی اسماعیل دونوں کا جو مجموعہ ہوگا اس کی جو امامت ہے، یعنی کہ وہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا کرنا تھا. یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فیوز و برکات، بنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فیوز و برکات جو تھی وہ قریش مکہ نے، عرب نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور چونکہ خانہ کعبہ کی وہ متولی تھے اس وجہ سے جو ہے اس کے جو عربین پیننسلا ہے جو دنیا ان سے محبت کرتی تھی، عزت کرتی تھی اور ان کو ادب کی نگاہ سے دیکھتی تھی، احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی دنیا، ان کا احترام ان کو سپورٹ کرتی تھی، ان کے معاشی معاملات ٹھیک ہوتے تھے، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا تھا. اور قریش کو یہ بھی تھا کہ دوسرے مختلف موسموں میں وہ مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر جاتے تھے، ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جاتے تھے، تجارت کے لیے سامان لے کر آنا اور بیچنا، ان کو کوئی راستے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی آدم انسانیت جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کا احترام کرتی تھی کہ یہ خانہ کعبہ شریف کے قریب رہتے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی وہ عظمت عطا تھی، دنیا ان سے محبت کرتی، عزت کرتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں سارے انبیاء اور فرشتے نماز پڑھیں گے، اور آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزہ اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ نہ ظالمین سے جو بنی اسرائیل میں تھے ان کو بھی نہیں ملے گا، اور جو بنی اسرائیل سے مومن ہوں گے وہ میرے پیارے حبیب کی ذات پر کلمہ پڑھیں گے، آپ کی نبوت کو مانیں گے، رسالت کو مانیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی مانیں گے، وہ اللہ کے پیاروں میں سے شامل ہو جائیں گے. تو جو بدبخت ظالمین ہوں گے وہ ان کے لیے کوئی عزت و وقار نہیں رہی. اسی طرح جن لوگوں نے خانہ کعبہ شریف کی وجہ سے جن کو عزت ملی تھی، آج بنی اسماعیل میں سے بھی وہ لوگ جو ظالمین میں سے نکلے، جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کو تکلیف دی، جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کو اپنی جائے پیدائش چھوڑنے پر مجبور کیا، فرمایا فتح مکہ کے موقع پر اے میرے پیارے حبیب اب یہ ظالمین تھے، ان کو بھی یہ حق نہیں ملتا اور ان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ خانہ کعبہ شریف کے متولی رہیں. لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ خانہ کعبہ شریف کے وہ متولی اور اس کو لک آفٹر کرتے رہے. تو ایک تو یہ وجہ کہ وہ ان لوگوں سے یہ جو امامت ہے، یہ اعزاز ہے، یہ واپس لیا گیا، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ عظیم معجزہ عطا فرما کر اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ میں نے وہ جو وعدہ میرے پیارے ابراہیم سے میں نے یہ جو کیا تھا، اے بنی آدم یہ سوچ لو، اور میں نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل سے جو وعدہ کیا تھا امامت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ میری ذریت میں وہ میرا وعدہ تھا، آج میں نے وہ پورا کر کے دکھایا، اور قیامت تک میرے پیارے ابراہیم کی ذریت، میرے پیارے ابراہیم کی ذریت میں کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت، ان کی رسالت قیامت تک جو ہے وہ ویلڈ رہے گی، ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. لہٰذا یہ وہ وعدہ تھا، بزرگ نے فرمایا کہ یہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا تھا، آج اس کو تکمیل کرنے کی ایک وضاحت تھی کہ آج میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے. آج اب میں نے پیارے ابراہیم اپنے پیارے خلیل کی ذریت میں سے، اور ذریت میں سے وہ ان کو چنا ہے جن کے لیے میرے پیارے ابراہیم نے دعا مانگی تھی. اللہ اکبر کبیرہ، دعا مانگی تھی میرے پیارے حبیب، اے میرے اللہ، اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، میری اور میرے بیٹی اسماعیل کی جو خدمت ہے دین کی، یہ میں نے گھر اللہ کا بنایا ہے، اللہ میری عبادات
اس کوشش کو قبول فرما کر، اور اللہ نے فرمایا کہ دعا مانگی کہ اس کے اجر میں فرمایا اللہ تعالیٰ اے میری ذریت میں سے اپنا پیارا حبیب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کو آیات پڑھائے اور ان کو تزکیہ کرے اور ان کو بچائے اور اس گھر کو آباد کرے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ تھرڈ جو ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ معراج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اپنے آغاز میں یہ بیان کیا تھا کہ یقین کو مستحکم کرنا، جو اندر کا جو یقین ہے اس کو تیقن کو اسٹرانگ کرنا۔ تو بزرگوں نے اس کی تشریحات میں فرمایا ہے، قرآن مجید سے مختلف مقامات سے آیات کو جمع کیا کہ انسان کا جو یقین ہے، جیسے کہ آخرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دوزخ، جنت، جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ ہمارا ایمان تو غیب پر ایمان ہے نا، ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ ہمارا ایمان بن دیکھے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بات یہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے، آخرت میں حساب ہونا تقدیر ہے، یہ اللہ پاک کی کلام ہے۔ اللہ مجھ سے پہلے انبیاء مرسلین آئے، ان سب پر تم نے ایمان لانا ہے، ہم نے ان پر ایمان لایا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے دراصل وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے ایمان لائے۔ تو اسی طرح جن کا ایمان بالغیب کمزور تھا، جب یہ واقعہ معراج ہوا تو اس کی تفصیلات اگلی جو ایپیسوڈ میں آئیں گی۔ جب واقعہ یہ ہوا تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ شکوک و شبہات میں مخالفین نے ان کو ڈالا اور انہوں نے وہ راستے سے ہٹ گئے، انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور دین کو چھوڑ گئے۔ الغرض یہ 3 سورسز ہیں تیقن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ ایک یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ انسان تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پھر اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ ایک چیز ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یس یہ دس ول بی ٹرو، اس کا یقین ہو جاتا ہے کسی چیز پر، غور کرتا ہے اور آثار دیکھتا ہے، نشانیاں دیکھتا ہے، یہ اس کا پہلا علم الیقین۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ذاتی مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس سے پھر اس کے یقین میں مزید تقویت پہنچتی ہے۔ پہلے تو انسان ایک آثار کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر بھی اس کا یقین جو ہے وہ 100% نہیں ہوتا، تو پھر جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا یقین مزید، اس کا تیقن مزید جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کے بعد فرمایا کہ جو تیسرا ہوتا ہے، انسان جب ذاتی تجربہ کرتا ہے اس سے پھر کسی چیز کو، اس سے پھر اس کا جو ایمان وہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے یہاں اس کی تفسیر میں ایک ایگزامپل دیا، ایک انالوجی دیا کہ ایک آگ ہوتی ہے، جیسے کہ انسان آگ کو دیکھتا نہیں ہے تو ایک دھواں اس کو نظر آتا ہے، تو دھواں جب دیکھتا ہے، نظر آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ گیس کرتا ہے دھواں لیڈس ٹو فائر، تو چونکہ دھواں ہے تو دھوئیں کی سموک کی وجہ سے آگ نے ہونا ہے، یعنی اس کا نیکسٹ اسٹیج تو وہی ہے نا، دھواں تو اس کا ایک نشان ہے، اس کی وجہ سے آگ، تو اس کا جو ہے نا وہ علم الیقین۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ آگ کے قریب جاتا ہے مثال کے طور پر انسان، تو آگ کو دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے، تو پھر اس کا جو یقین ہے وہ یعنی کہ ذاتی مشاہدے میں آ جاتا ہے، مزید اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو پھر تیسرا یہ فرمایا کہ وہی آگ جب اس کو ٹچ کرتی ہے، وہ سنتا تو ہے کہ آگ جو برن کرتی ہے، جلاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، لیکن اس کا جو تیقن ہے نا، اس کا جتنا وہ ایکسپیرینس نہیں کرتا تب تک اس کو نہیں یقین اس کا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ تو پھر فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ جب اس کو آگ جب ٹچ کرے، یہ ایک انالوجی ایگزامپل کے طور پر سمجھائی ہے بزرگوں نے، کہ جب وہ ٹچ کرے گا آگ اس کو، تو آگ جلائے گی، اس کو تکلیف دے گی، تو پھر وہ پریشان بھی ہوگا، اس کو درد بھی محسوس ہوگا،
اب دنیا جو ہے کچھ بھی کہے کہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آگ نہیں، لیکن وہ بندہ جو کہ اس نے تجربہ کیا ہوتا ہے ذاتی طور پر، پھر وہ بندہ جو ہے نا اس کا یقین پکا ہوتا ہے کہ واقعی آگ جو ہے خالی دور سے نظر لائٹ نہیں دیتی، لیکن آگ جلاتی بھی ہے اور تکلیف بھی دیتی ہے، خالی آگ سے روشنی نہیں ملتی مثال کے طور پر۔ اسی یہ ایک اگزامپل دیا، اس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ تکاثر میں، اس میں یہاں فرمایا کہ یہ تین ہوتے ہیں، تین لیول ہوتے ہیں اس تیقن کو سٹرونگ کرنے کے لیے۔ ایک حکمت جو ہے اس معجزے کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو مشاہدات کرائے ہیں، جو نشانیاں دکھائی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں سے نوازا ہے، اس کی یہ ایک وجہ یہ بھی بزرگوں نے لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ مشن، آپ کی جو رسالت ہے وہ ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے اور قیامت تک رہے گی، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اتنے مشاہدات کروائے گے جو پہلے انبیاء کو نہیں کروائے گی۔ اللہ نوز بیسٹ، اور اتنا اعزاز بخشا گیا اور اتنی ڈیٹیلز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ معراج ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اور پھر یہاں یہ فرمایا کہ انسان جو ہے یہ یہاں چونکہ آخرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل لو تعلمون علم الیقین، فرمایا کہ جو علم کی بنا پر یقین کرتا ہے، یعنی علم کے ساتھ جانتا ہے تو وہ اس کو یقین کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کا جو ہم جو ہے علم قرآن مجید سے ہی پڑھتے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث مبارکہ کو جب پڑھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیرت مطہرہ، تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کو یہ بتایا کہ آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سارے معاملات ہیں، تو ہمارا ایمان وہ یقین ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ جیسے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو اگلے احوال جو ہے نظر آ جاتے ہیں، یہ وہ آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر فرمایا کہ تھرڈ جو سٹیج ہے وہ حق الیقین ہے، انسان جو ہے جو ذاتی تجربہ کروایا جاتا ہے۔ انبیاء کو ذاتی تجربات سے نوازا گیا، اور اللہ کے پیارے حبیب کی زندگی کا یہ عظیم معجزہ جو ہوا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق الیقین کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان تجربات سے نوازا ہے، اور اس کی جو برکتیں ہیں، یعنی کہ آپ اللہ کے پیارے اللہ کے رسول کا جو مشن ہے وہ یونیورسل ہے، کسی ایک علاقے کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، اور جتنے بھی سٹرونگ کیا جائے اور جتنے بھی مشاہدات کروائے جائیں، اس کی برکتیں، اس کا فیض اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے بیان میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں یہ برکتوں سے بھرپور ہوگا اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا حق الیقین جو ہے اس کی مزید جو عظمتیں اپنی شان کے لائق اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی شان کے لائق عطا فرمائی ہیں۔ ایک جو اس کی وجہ یہ بزرگوں نے فرمایا ایک واقعہ معراج کی تفصیلات میں